Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's lecture is for the students of BS Pakistan Studies Compulsory. यानी वो तलबा पाकिस्तान से डिपार्टमेंट के अलावा जो डिपार्टमेंट है जहाँ पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर उनके कोर्स में शामिल हैं 2 credit hours तो उन स्टूडेंट्स के लिए My today's lecture is basically for the students of BS Computer Science of my college, but no doubt other students can also benefit from. जो एक्चुअल टॉपिक है फैक्टर्स लीडिंग टुवर्ड मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने भी इसे शेयर किया है और बहुत से फैक्टर्स थे जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं दैट प्लेड रोल टुवर्ड्स मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया. उनमें से एक फैक्टर नेहरू रिपोर्ट 1928 है और फिर एक और फैक्टर जो कांग्रेस रूल 1937 to 39. तो ये ऑडियो के जरिए भी आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो लेट्स सी व्हाट वाज एक्चुअली नेहरू रिपोर्ट. सो ओके, we have to see the background of नेहरू रिपोर्ट. कि क्यों ये नेहरू रिपोर्ट का पस मंज़र क्या था, क्या वजूहात थी कि ये नेहरू रिपोर्ट आई सामने. तो इसके लिए हमको साइमन कमीशन जो है उसकी तरफ जाना होगा. साइमन कमीशन क्या था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन इन 1927 to take the review of Government of India Act 1919, but the Indian political parties boycotted the commission on account that no Indian representative was included. Also, Secretary of State for India challenged the Indians on floor of the House of Commons that Indian could not frame their constitution. मतलब ये है कि साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में एक साइमन कमीशन भेजा. क्यों? इसलिए टू टेक द रिव्यू ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जायजा ले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन था कि आफ्टर एवरी 10 years द गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ कॉन्स्टिट्यूएंट कमीशन टू टेक द रिव्यू of the act and propose new reforms. कि हर 10 साल बाद इस एक्ट का जायजा लिया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा और ज़रूरी जो रिफॉर्म हैं, इस्लाहात हैं, वो प्रपोज करेंगे. तो साइमन कमीशन was appointed in 1927. This was a 7-member commission led by Sir John Simon. अब हिंदुस्तानियों का रिस्पांस किया था कि they boycotted this commission. Why they boycotted? Because the commission lacked Indian representation. There was no Indian representative in the commission. All were the Englishmen. So major political parties in India, they boycotted this very commission. Secretary of State for India, जिसको हम वज़ीर हिंद कह सकते हैं, हाउस ऑफ द कॉमन के फ्लोर पर उन्होंने हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया कि यार वो जो बायकॉट कर रहे हैं, तो उन्होंने चैलेंज किया कि यार वी हैव नॉट इंक्लूडेड एनी इंडियंस बिकॉज द इंडियंस आर नॉट इन द पोजीशन टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ही चैलेंज्ड देम इफ दे कैन, ओके, दे शुड गिव अस, वी विल इम्प्लीमेंट दैट. सो ये चैलेंज साइमन कमीशन को देखकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन बर्कनहेड के इस चैलेंज को लेकर हिंदुस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई दिल्ली में फरवरी 1928 में. अब उस वहां क्या फैसले हुए, लेट्स सी. सो ओके, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई. जॉन बर्कनहेड के चैलेंज को कबूल करते हुए ये कॉन्फ्रेंस हुई. अकॉर्डिंगली एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन फरवरी 1928 टू
response to these developments. In Simon Commission اور جان برہکر ہیڈ کے چیلنج کو لے کر. In the third session held in May 1928, a 9-member committee was set up, headed by Motilal Nehru, to draft constitutional proposals. The committee presented its report in August 1928 to be known as Nehru Report. This report was totally against the interests of the Muslims. All parties conference was convened in Delhi. The first session and the next session was held in March 1928, and the third session was held in May 1928, but there was no agreement indeed, particularly on the minority issues. So what was done in the third session, which was held in May 1928, that a committee was formed. اس سیشن میں جو مئی 1928 میں ہوا، یہاں ایک 9 ممبر کمیٹی قائم کی گئی، ہیڈڈ بائی موتی لال نہرو. موتی لال نہرو جو کہ جواہر لال نہرو کا فادر ہیں، ان کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا. خود جواہر لال نہرو بھی ایکٹڈ ایز سیکرٹری آف دس نہرو کمیٹی. سو ان کے نام کی مناسبت سے اٹ از ٹو بی نون ایز نہرو کمیٹی. اور جو رپورٹ اس نہرو کمیٹی نے بنایا دیٹ از ٹو بی نون ایز نہرو رپورٹ. کمیٹی نے اپنے جو پروپوزل تھی، اپنی سفارشات تھی، وہ اگست 1928 میں پیش کیے، اور ان سفارشات کو ہم نہرو رپورٹ کہتے ہیں. Unfortunately, this report was totally against the interests of the Muslim. مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھا بہت سی چیزیں اس میں. تو لیٹس سی کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں تھی. نیکسٹ. The following were main recommendations. یہاں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں نے وہ پوائنٹ فوکس کیے ہیں جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف تھے. یہ ایک لمبا چوڑا رپورٹ ہے، سفارشات ہے. میں ڈومینین اسٹیٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا، پارلیمنٹری سسٹم کا مطالبہ کیا گیا تھا. یہ کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر اس میں شامل تھا، لیکن وہ میں نے ایکسکلوڈ کیے ہیں. یہاں صرف ان پوائنٹ پر فوکس کر رہا ہوں جو مسلم انٹرسٹ کے خلاف تھے. نمبر 1, there should be federation but residuary powers vested with center. In other words, there should be strong centralized government. نہرو رپورٹ نے فیڈریشن ڈیمانڈ کیا، لیکن فیڈریشن یہ صرف برائے نام تھا. ایکچولی ایک اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ کا مطالبہ تھا، کیونکہ جو ریزیڈوری پاورز تھے وہ ہمیشہ فیڈریشن میں پروونسز کے پاس ہوتے ہیں، یا انہوں نے سینٹر کے پاس رکھنے کی وہ سفارش کی. تو اس چیز نے ان کو ایک یونٹی اسٹیٹ کے قریب کیا، ایک اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ کا گویا یہ ڈیمانڈ تھا. اور ناؤ واٹ از فیڈریشن اینڈ ریزیڈوری پاور. 2-3 چیزیں اس میں ہے. فیڈریشن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فیڈریشن میں بھی ڈیفائنڈ بائی سرٹن فیچرز. ٹھیک ہے. دا سپریم فیچر آف دا فیڈریشن. فیڈریشن کیا ہوتا ہے، اس کا جو سپریم فیچر وہ کیا ہے، دا ڈویژن آف پاور بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز اور فیڈرل یونٹس. کہ اس میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے سینٹر اور صوبوں کے درمیان. یہ اس کا سب سے بڑا فیچر ہے. باقی بھی فیچرز ہیں، فار ایگزامپل پروونشل اٹانومی. فیڈریشن گارنٹیز پروونشل اٹانومی، صوبائی خود مختاری. پھر ایک اور فیچر وہ کیا ہے، ڈول پالیٹی. ڈول ورڈ ڈو یو مین بائی ڈول پالیٹی؟ کیا ٹو ایگزیکٹو اتھارٹیز گورنمنٹ سائملٹینیسلی فنکشن، ون ایٹ سینٹر اینڈ دا ادر ایٹ پروونس. اچھا، دیئر شوڈ بی a written constitution as well. That's also the federation feature, and similarly the existence of a Supreme Court. So these 5 features upon mentioned by political scientists. Division of power between center and provinces. Second, provincial autonomy. Third, dual polity. Fourth, written constitution. And fifth, a Supreme Court. اس کی جو بالکل مقابلے میں ایک الٹ ہے وہ یونٹری اسٹیٹ ہوتا ہے. جہاں صورتحال مختلف ہوتا ہے. یونٹری اسٹیٹ میں دیئر از نو ڈویژن آف پاور بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز. دیئر از نو ڈوئل پالیٹی. اوکے، دیئر از سنگل ایگزیکٹو اتھارٹی in the whole country. Upon their
is no written constitution, there is unwritten constitution, and similarly there is no Supreme Court upon the Parliament exercise that very power, just as in the United Kingdom. So یہ صورتحال تھی. اب ریزیڈوری پاورس وہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دے آر ناٹ لسٹڈ پاور, دے آر ناٹ ڈٹرمنڈ پاور. یعنی آئین میں جب اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے تو لیس بنائے جاتے ہیں, سینٹر کا, پروونسز کا. تیسرا اکثر بیلس ہوتا ہے کنکرنٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو جن اختیارات کا ذکر نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, لسٹ میں شامل نہیں ہوتے, ان کو ہم ریزیڈوری پاورز کہتے ہیں. اور عموماً دے آر ویسٹڈ ان دا سینٹر, وہ سینٹر میں ہوتے ہیں. دے آر ویسٹڈ ود دا پروونسز, وہ پروونسز کے پاس ہوتے ہیں جو ویسٹڈ ریزیڈوری پاور ہوتے ہیں. تو یہاں انہوں نے سینٹر کے پاس انہوں نے سفارش کی, حالانکہ فیڈریشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروونسز کے پاس ہوتے ہیں. اب انہوں نے اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ سینٹر میں دیر واز اے ہندو میجورٹی, سو دے وانٹیڈ اے اسٹرانگ سینٹر. اس وقت اس مرحلے پر آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ جو مسلم پاپولیشن ہے وہ تقریباً 25% تھی, تو اس کے مقابلے میں 75%. تو اس لیے انہوں نے سینٹر میں ایک اسٹرانگ حکومت بنانے کی سفارش کی تاکہ وہاں ان کو فائدہ ہو. نمبر 2, سسٹم آف سپریٹ الیکٹوریٹ شوڈ بی ایبالشڈ. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ سپریٹ الیکٹوریٹ کا جو سسٹم ہے اسے ایبالش کیا جائے, ختم کیا جائے. حالانکہ مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا تھا 1909 میں. سپریٹ الیکٹوریٹ کے تحت مسلمان اپنے نمائندے ان خود منتخب کرتے تھے, ان کے ریزرو سیٹ ہوتے تھے, اور مسلمان اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے تھے. So that was very important question. The Muslims were not ready to abandon this right at a cost, and even All India Muslim League divided in 1927 on this very issue, on the issue of Simon Commission. کہ سائمن کمیشن جب آیا تو آل انڈیا مسلم لیگ رسپانس میں وہ تقسیم ہو گئی تھی انٹو جنا لیگ اینڈ شفی لیگ. جنا لیگ سپورٹنگ دا بائیکاٹ اگینسٹ دا سائمن کمیشن, لیکن جنا لیگ نے کیا کہ ان کے ساتھ کوپریشن کیا تیار تھا شفی لیگ. اور کیوں وہ سائمن کمیشن کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ سائمن کمیشن دیٹ واز سپورٹنگ سپریٹ الیکٹوریٹ. تو سپریٹ الیکٹوریٹ کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا. نمبر 3, واٹ سسٹم شوڈ بی ابنڈنڈ اینڈ سیٹ شوڈ بی ریزروڈ فار اے کمیونٹی اف اٹس پاپولیشن از ایٹ لیسٹ 10% پروونس. جو ویٹج کا سسٹم 1919 کے ایکٹ کے تحت انٹروڈیوس کیا گیا, جہاں ہندو میجارٹی پروونس میں مسلمانوں کو اپنی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی گئی, تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کا کیا مطالبہ کیا. اور سیٹ ریزرو کے لیے کہ صرف وہاں مسلمانوں کے لیے مائنارٹیز کے لیے سیٹس ریزرو کیا جائے اگر ان کی آبادی ایٹ لیسٹ 10% ہے. تو گویا کہ وہ پنجاب اور کیا ہے بنگال میں ان کو جو فائدہ ہوا تھا تو اس کو ریٹین کرنا چاہتے تھے, لیکن جہاں مسلمانوں کو میجارٹی میں فائدہ ہوا تھا وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. نیکسٹ, okay, point number 4, there should be 1/4 representation of Muslim in the central legislature. Nehru report demanded that the Muslims should have 1/4 representation in the central legislature. Okay, because they are 25% of the Indian population, so they should have 1/4 or 25% representation. Number 5, Sindh should be separated from Bombay, provided it could incur its expenditure. سندھ یہ بمبے کے ساتھ ملا کر یہ ایک صوبہ بنایا گیا تھا انگریزوں نے اسے 1849 میں, اور مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ سندھ دیٹ از a purely Muslim majority area, so it should be separated from Bombay. So Nehru report endorsed this very demand of the Muslim, no doubt, but attached a condition
کہ اگر یہ اس صورت میں الگ کیا جائے اگر یہ اپنے اخراجات کا متحمل ہو سکے. تو یہ شرط ان کے ساتھ عائد کیا. پوائنٹ نمبر 6, NWP should be given full provincial status. NWP جو خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے آج کل, یہاں انہوں نے سفارش کی کہ اٹ شوڈ بی گیون فل پروونشل اسٹیٹس, یعنی یہ باقی جو صوبے تھے انہیں کی طرح ایک فل پروونشل اسٹیٹس ان کو دیا جائے. 1902 میں جغرافیکلی اسے کریٹ کیا گیا تھا, لیکن یہ فل پروونشل اسٹیٹس نہیں تھا, ایک سیمی پروونس تھا, کیونکہ یہاں الیکٹڈ گورنمنٹ انتخابات نہیں تھے, پولیٹیکل ریفارم یہاں نہیں تھے. تو یہاں مطالبہ کیا گیا کہ پولیٹیکل ریفارم شوڈ بی انٹروڈیوس ٹو پروونشل اسٹیٹس. کا مطلب یہ تھا کہ یہاں اپنا ایک الیکٹڈ رسپانسبل گورنمنٹ ہو, اپنی ایک پارلیمنٹ ہو. اچھا, یہاں انہوں نے یہ اس لیے یہ مطالبہ کیا, یہ بھی مسلمانوں کا مطالبہ تھا, آل انڈیا مسلم لیگ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ NWP اور بلوچستان دونوں میں پولیٹیکل ریفارم لایا جائے اور ان کو پروونشل اسٹیٹس دیا جائے. اب انہوں نے NWP میں تو کیا یہ ڈیمانڈ کیا, لیکن بلوچستان کو نظر انداز کیا. وی ول سی کہ کیوں انہوں نے اس طرح کیا. نیکسٹ وی ول سی دیٹ. نمبر 7, ہندی شوڈ بی دا آفیشیل لینگویج. اگین کہ جو ہندی یہاں بھی کا مسئلہ یہاں بھی آیا, انہوں نے اسے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اور آفیشیل اسٹیٹس آفیشیل لیول تک ریز کرنے کا مطالبہ کیا. حالانکہ اس پر کافی وہ کانٹروورسی ہوتی رہی. 1867 میں جس طرح کی ہندی اردو کنٹراورسی سٹارٹ ہوئی اور یہ انڈین پالیٹکس میں یہ ایک اہم فیکٹر رہی, تو یہاں یہ بھی مسلمانوں کو گویا کہ چیلنج کرنے کے مترادف تھا یہاں چیز. اوکے, نیکسٹ. So here we see how this Nehru report was against the interests of the Muslim. کہ انہوں نے یہ جو مطالبات پیش کیے, چند اہم مطالبات میں نے جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف تھے, تو کس طرح تھے. Nehru report was totally against the interests of the Muslim. مسلمان wanted maximum provincial autonomy. مسلمان کیا چاہتے تھے کہ میکسیمم provincial autonomy, پیور فیڈریشن اور میکسیمم پروونشل اٹامی, تاکہ جو مسلم پروونسز ہیں وہ سیاسی اصلاحات سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن یہاں انہوں نے ریزیجوری پاور سینٹر کے پاس رکھنے کی سفارش کی, تو گویا کہ انہوں نے اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ کا مطالبہ کیا, پروونشل اٹانومی اس سے متاثر ہو جاتی. تو یہ یہاں مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھا. سپریٹ الیکٹوریٹ, مسلمان چاہتے تھے کہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم ہے وہ جاری رہے, اور کانگریس نے یہاں اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا. تو یہاں بھی مسلمانوں کے مفادات کے خلاف یہ ایک سفارش تھی. مسلمان وانٹڈ 1/3 ریپرزنٹیشن ان سینٹرل لیجسلیچر. مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ جو مرکزی قانون سازی اسمبلی ہے وہاں مسلمانوں کی 1/3 اکثریت ہو, اور نہرو رپورٹ نے 1/4 ریپرزنٹیشن وہ پروپوز کیا. تو یہاں بھی مسلمانوں کی مفادات متاثر ہوئی. مسلمان کی آبادی نو ڈاؤٹ 25% تھی, لیکن مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ یار 1/4 ریپرزنٹیشن دیٹ از ناٹ افیکٹو ریپرزنٹیشن. اسے افیکٹو بنانے کے لیے 1/3 ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے, 1/3 ہونا چاہیے کم از کم. جو مرکزی قانون سازی اسمبلی ہے جہاں ہندو اکثریت ہوگی تو کم از کم ان کو 1/3 نمائندگی دی جائے, تاکہ جو پیور ہندو میجارٹی ہیں اس کا کسی نہ کسی طرح مقابلہ کیا جا سکے. اچھا, ریسٹوریشن آف مسلم میجارٹی ان پنجاب اینڈ بنگال. مسلمان چاہتے تھے کہ جو پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی میجارٹی متاثر ہوئی تھی ان کو بحال کیا جائے. یعنی 1919 کا جو ایکٹ تھا, یہاں ویٹیج سسٹم لایا گیا, تو ویٹیج سسٹم پنجاب اور بنگال میں بھی انٹروڈیوس ہوا. تو یہاں ہندو اور سکھوں کو ویٹیج دیا گیا, آبادی کی تناسب سے زیادہ نشستیں دی گئی, اور جس سے مسلمانوں کی نمائندگی متاثر ہوئی. یعنی جو 50% سے کم ان کی سیٹیں پڑ گئی دونوں صوبوں میں, پنجاب اور بنگال میں. تو یہاں ہندو اور سکھوں کو ضرورت ہی نہیں تھی ویٹیج کی, کیونکہ ان کی ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن تھی آلریڈی, ان کی کافی نمائندگی تھی. لیکن اس کے باوجود ان کو یہاں ویٹیج دیا گیا, جس سے مسلمانوں کی جو میجارٹی ہے ایون وہ متاثر ہوئی.
تو مسلمان چاہتے تھے کہ یہ میجارٹی مسلمانوں کی بحال کی جائے. اچھا, پولیٹیکل ریفارم ناٹ اونلی ان ڈبلیو پی بٹ آلسو ان بلوچستان. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ نہرو رپورٹ ڈیمانڈیڈ پولیٹیکل ریفارمز ان ڈبلیو پی بٹ دے اگنورڈ بلوچستان. وائی؟ این ڈبلیو پی میں کیوں انہوں نے مطالبہ کیا نہیں, بلوچستان کو نظر انداز کیا کہ این ڈبلیو پی دیٹ از دا پختون بیلٹ دیٹ ہیز آلویز بین انڈر دا انفلوئنس آف علماء, دیوبند علماء کی زیر اثر تھا. تو وہ کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر خان عبدالغفار خان تھے یہاں, وہ بھی کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو کانگریس کو یہاں فائدہ تھا این ڈبلیو پی میں, اور 1937 الیکشن میں ہوا بھی کہ کانگریس نے انتخابات جیتی بھی. تو اس لیے انہوں نے یہاں ریفارمز کا مطالبہ کیا, لیکن بلوچستان کو نظر انداز کیا. So these were important demands of the Muslim which were rejected by Nehru report, and this was purely a Hindu interest-based report. Okay. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah tried his level best to convince the Hindus to amend the proposal, but unfortunately he remained in vain. Qaid Azam نے کوشش کی لیکن اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی. He therefore said, "It is now the time to depart our ways." جب ان کی کوششیں ناکام ہوئی, کانگریس کے انتہا پسند ہندو مہاسپا کے لیڈروں نے ان کی کوششیں ناکام بنا دی. قائد اعظم نے کوشش کی مسلمانوں کے جو انٹرسٹ میں نے مینشن کیے کہ اس کے مطابق ان میں چینجز کیا جائے, لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو قائد اعظم نے کہا کہ اٹ از ناؤ دا ٹائم ٹو ڈپارٹ اور ویس. ابھی تک ہی واز ٹرائنگ فار دا ہندو مسلم یونٹی, لیکن اب انہوں نے وہ مایوس ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار Nehru report as an important factor of the Muslim separatism in India. Qaid Azam himself said, you can see. And immediately after this, Qaid Azam presented his famous 14 points. So Qaid Azam ki jo 14 points thi, that was actually response to Nehru report. Next. Nehru report was totally against the interests of the Muslim, but what was the Congress response? It welcomed. The Congress celebrated the report. Congress welcomed the report, and they demanded that the proposal of the new report should be incorporated in the new constitutional reform. کہ آئندہ جو بھی ایکٹ بنایا جائے یہ نہرو رپورٹ کی روشنی میں ہی بنا دیا جائے. کانگریس کا یہ رسپانس تھا. اور گاندھی جی نے کہا کہ our committee has performed a miracle. Okay, it is a miracle. What a masterpiece the Nehru committee has adopted. انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا, اور even he threatened civil disobedience and launched it in 1931. انہوں نے گاندھی جی نے کہا کہ اگر نہرو رپورٹ پر عمل نہیں کیا گیا تو ہم کیا کریں گے, سول ڈسوبیڈینس, سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی. 1930 میں ایک سول ڈسوبیڈینس موومنٹ لانچ ہوئی. قصہ خانی بازار میں جو مارکہ ہوا, خونی مارکہ ہوا, جو ایونٹ ہوا جس میں بہت سے لوگ جاں بحق ہوئیں, تو وہ اسی سول ڈسوبیڈینس کا ایک پارٹ تھا. وہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے گاندھی جی آل انڈیا نیشنل کانگریس کی اپیل پر. ٹھیک ہے, وہ نکلے تھے یا پولیس کے ساتھ ان کا وہ کلیش ہوا تھا جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے تھے. تو دس واز the Nehru report. This was what was the Congress response, and how this was against the interests of the Muslim, and it was therefore it is said the most important factor, one of the most important factor that led toward Muslim separatism in India. Thank you. Allah Hafiz.